बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई ऑन स्काई 745 पर और मैं हूं शिराज खान। आज ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान मुझे ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी जनाब सराजुल हक साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आपके वक्त का मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूं और नाजरीन को बताता चलूं कि आज सराजुल हक साहब से बहुत सारी बातें करेंगे। एक खबर ये है जो बिल्कुल ताज़ा बताज़ा है कि जमात इस्लामी का और पीटीआई का इत्तेहाद होने की गुफ्तगू शनीद कहीं हो रही है, इसकी क्या हकीकत है। उसके अलावा पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान साहब के क्या मामलात हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान में जिस तरह का प्रोटोकॉल मिल रहा है और जिस तरह वो अपने आप को बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उससे क्या वो वजारत उज़्मा तक पहुंच पाएंगे। अगर पहुंच पाएंगे तो क्या पाकिस्तान स्टेबल होगा या नहीं होगा। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके शुरू करते हैं। सराजुल हक साहब ये फरमाइएगा सर कि इलेक्शन क्या 8 फरवरी को होंगे। अभी तक हवाम कहीं ना कहीं जो है वो मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इबहाम तो इलेक्शन की रात तक मौजूद रहेगा, लेकिन इलेक्शन के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। यह आइन का तकाजा है। अगर आपने पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाना है, आगे बढ़ाना है, महफूज करना है, तो एक ही रास्ता है कि यहाँ कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो। और आइन यही कहता है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द हो जाए, इसलिए कि गुज़श्ता असम्बली का टेन्योर ख़त्म हो गया है और इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा बाज़ाबिता पूरी कौम सारी दुनिया के सामने 8 फरवरी का ऐलान किया है। इसलिए मैं नहीं देखता हूँ कि किसी बहाने गर्मी सर्दी या बदअमनी को बहाना बनाकर आप इलेक्शन को डिले करें, मुलतवी करें। एक बार ये इलेक्शन डिले हो गया या ट्रैक हो गई जमहूरियत, तो शायद फिर इसको ट्रैक पर डालना मुश्किल होगा। जमात इस्लामी बहुत सख्ती के साथ यही समझ रही है और मुतालिबा कर रही है कि हर हालत में इलेक्शन हो, बरवक़्त हो, शफाफ इलेक्शन हो। ये क्यों इबाम और इनबिग्विटी पाई जाती है, जबकि चीफ जस्टिस ने कह दिया कि 8 फरवरी को इलेक्शन लोहे की लकीर है। और फिर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशंस लेकर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि जनाब ये इलेक्शन डिले कर दें। कोई कह रहा है कि सर्दी ज्यादा होगी, कोई क्या बहाना कर रहा है। तो वजह क्या है, ऐसे शोचे क्यों छोड़े जा रहे हैं? ज़ाहिर है यार, कोई ख्वाब देखता है तो भी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक, और कोई डिमांड करता है तो भी अपने ख्वाहिशात के मुताबिक। अब जिन जमातों को या लोगों को इलेक्शन 8 फरवरी को सूट नहीं करता है तो उनका ज़रूर यही मुतालिबा है कि लेट किया जाए। लेकिन हम तो हमेशा पाकिस्तान की खातिर सोचते हैं, मुल्क के खातिर सोचते हैं कि मुल्क की भलाई किस चीज़ में है। हम तो कामयाबी मुल्क का और भलाई अपनी कौम का इसी में समझते हैं कि बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद हो, इसलिए कि इलेक्शन मुलतवी हो गया तो सियासी तनाव उलझाव में मजीद इजाफा होगा, मईशत जमात पर बुरे इस्लामी पॉइंट आ गया सर। जमात इस्लामी क्या आजादाना तौर पर इलेक्शन खुद लड़ेगी, माजी की तरह किसी मुतहिदा मजलिस अमल का या इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा तो नहीं बनेगी? नहीं। और मुत्तहिदा मजलिस अमल का भी इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है और न इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाने का प्रोग्राम है। इन तमाम तजुर्बात से गुजर कर हमने यही फैसला किया है कि जमात इस्लामी एक वेलफेयर इस्लामी रियासत चाहती है, इनकलाबी तब्दीली चाहती है, रिफॉर्म्स चाहती है। तो उस इनकलाबी प्रोग्राम के लिए ऐसी जमातों के साथ इत्तेहाद करना जो स्टेटस को के लंबरदार हो या स्टेटस को के फैसिलिटेटर हो या ख़ानदानी सियासत और या किसी फ़र्द की सियासत की असीर जमात हो, तो उससे आप इत्तेहाद कर भी लें, आप अपने मकासद इनकलाबी प्रोग्राम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जमात इस्लामी मईशत, तालीम में, सनत में, ज़राअत में और सेहत के शोबे में और ख़ासकर कानून साजी में बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो हम तब्दील करना चाहते हैं और आगे बढ़ने के लिए रिफॉर्म्स चाहते हैं। वो इस सूरत में मुमकिन है
کہ عوام ہمیں مینڈیٹ دے اور ہم اپنے اس ریفارمز ایجنڈے پر عمل کر سکیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جماعت اسلامی کا علمی، معاشی، تعلیمی اور فلائی ہر طرح کا نیٹ ورک نہ صرف پاکستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان میں ہے بلکہ اوورسیز میں بھی ہے۔ لیکن سوال پھر جو یہ پروگرام سنیں گے ان کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور ہوگا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود لائکنگ بھی موجود ہے، اور جس طرح پروٹیسٹ کرتی ہے اس کے باوجود مختلف ایشوز پر ملکی اور بین الاقوامی سطح پر، لیکن اقتدار میں نہیں آ سکتی، لوگ ووٹیں نہیں دے رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، میں آپ کی اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ لوگوں نے ہمیشہ ووٹ دیا ہے، سپورٹ دیا ہے۔ اب تو بزرگ آدمی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یونیورسٹیز میں، کالجز میں الیکشن ہوتے تھے تو یہی طلبہ طالبات، یہی یوتھ، یہی نئی نسل جماعت اسلامی، اسلامی جمعیت طلبہ پر اعتماد کرتے تھے۔ لیکن جو ہمارا جمہوریت ہے یہ یرغمال ہے۔ ہمارے ملک میں ایک طرف مسلح دہشت گردی ہے تو دوسری طرف معاشی دہشت گردی ہے، سیاسی دہشت گردی ہے۔ ان سیاسی دہشت گردوں نے نسل در نسل ہمارے ملک کو، معاشرے کو، پولنگ سٹیشن کو، اداروں کو یرغمال بنایا ہے۔ وہ پیسے کے زور پر، دولت کے زور پر اینکرز کو خریدتے ہیں، کالم نویسوں کو خریدتے ہیں، میڈیا ہاؤسز کو خریدتے ہیں، پھر الیکشن عملہ کو خریدتے ہیں، اور الیکشن میں جتنے بھی ایسے ذرائع ہے جو الیکشن میں ان کے کام آ سکتے ہیں تو پیسے کے زور پر، حرام کی دولت کے زور پر وہ ان کو خریدتے ہیں۔ پھر ہمارے ملک میں آپ کے علم میں تو ہوگا کہ کم از کم 70 سے لے کر آج تک جتنے الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن بعد میں ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کا، وزیر اعلیٰ کا چناؤ پہلے ہوتا ہے، اور ایک ارینجمنٹ کے تحت جس کا نام الیکشن رکھا جاتا ہے، یعنی سلیکشن کو یہاں الیکشن کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ شروع سے یہی مطالبہ ہے کہ دوسرے ممالک کی طرح یہاں بھی الیکشن کمیشن آزاد ہو اور مالی لحاظ سے مستحکم ہو، انتظامی لحاظ سے مستحکم ہو، تاکہ وہ آزادانہ ماحول میں الیکشن کر سکے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں الیکشن کمیشن آزاد نہیں ہے، عدالتیں آزاد نہیں ہے، پھر پارلیمنٹ بھی آزاد نہیں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جیسے لوگ پھر سوال کرتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہی ہے کہ جماعت اسلامی پر لوگ اعتماد کرتے ہیں۔ آپ نے فلسطین فنڈ کو دیکھا، کرونا وائرس میں دیکھا، سیلاب میں دیکھا، یتیموں کے پروگرام، تعلیمی حوالوں سے، صحت کے حوالے سے۔ لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں الیکشن آزاد نہیں ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ صحیح۔ ہے کہ لوگوں کو پیسے کا قدر ہے، اس لیے پیسے جماعت اسلامی کی جیب میں ڈالتے ہیں کہ آپ یہ لے لیں اور یتیموں کی کفالت کرے، بچوں کو پڑھائیں، بے روزگاروں کو روزگار دے دے، بیماروں کی خدمت کر لے۔ لیکن ووٹ کے وقت شاید لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ یہ کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور کسی ڈاکو کو دے دے، چور کو دے دے، اور لپنگے کو دے دے، جس کو بھی آپ نے دے دیا اس کا کوئی، تو ایک جاگیردارانہ ماحول میں، ایک کرب سرمایہ دارانہ ماحول میں ہم الیکشن میں ہمیشہ حصہ لیتے ہیں۔ اور جیسا جیسا سوشل میڈیا کے ذریعے، آپ جیسے دوستوں کے ذریعے اس کرب سیاسی مافیا سے کہ چہروں سے نقاب ایک طرف ہو جاتا ہے، ہٹتا ہے، ویسے ویسے لوگ شعور کے ساتھ ریئلٹی کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی الحمدللہ ایک ریئلٹی ہے، ٹھیک۔ اور اس وقت جماعت اسلامی بہت مضبوط پوزیشن میں ہے، اور ایک اچھے ماحول میں ہم الیکشن میں جا رہے ہیں۔ لیکن نون لیگ کا یہ کہنا ہے سر کہ جماعت اسلامی کی پوزیشن انتخاب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ پنجاب سے جب بھی کچھ سیٹیں 2-4 سیٹ جیتے ہیں وہ نون لیگ کی مدد سے جیتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیے، نون لیگ کبھی بھی اپنے یعنی عوام کے زور پر نہیں آئی ہے۔ یہ ہمیشہ 2-3 پارٹیوں کے نام جو آپ جانتے ہیں، پیپلز پارٹی کو لے لے، پھر مسلم لیگ کو لے لے، 2018 میں پی ٹی آئی کو لے لے، تو اس کو تو 100% اسٹیبلشمنٹ نے ہی لایا تھا۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ایک دن بھی اسٹیبلشمنٹ کا جو سپورٹ ہے یہ ان کے ساتھ نہ رہے، اور لوگوں کو آزاد چھوڑے کہ اپنے مرضی سے اپنے لیے حکومت کا، قیادت کا انتخاب کرے، تو ان لوگوں کو لوگ مسترد کرتے ہیں۔ اب لوگ جاگیردارانہ سیاست سے تنگ ہے، اور اس میں اکثر جاگیردار ہے۔ اب لوگ کرب سرمایہ داروں سے تنگ آ گئے ہیں
اس لیے کہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو غریب کے بجائے اپنے کارخانوں میں، اپنی شوگر مل میں، اپنے فلور ملز میں اضافے کرتے ہیں. تو یہ لینڈ مافیا ہے، ڈرگ مافیا ہے، شوگر مافیا ہے، پٹرول مافیا ہے، آٹا مافیا ہے. کچھ پیپل پارٹی میں ہیں، کچھ ان کی طرف ہے، اور یہی پیسہ لگاتے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اقتدار میں آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ خاندانی سیاست ہے پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اس وقت خاندان تو ترقی کر گئے ہیں، پاکستان نے صحیح ترقی نہیں کی ہے. صحیح. میاں نواز شریف صاحب کی واپسی اور کیسوں سے بریت اور جو عدالتی اور احتسابی نظام ہے اداروں کا، وہ جس طرح سرنڈر ہوئے، آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں وہی ہوگا؟ میاں نواز شریف صاحب کے لیے وہی راستے کھولے جا رہے ہیں جس طرح ماضی کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ انہوں نے کبھی الیکشن لڑے نہیں ہے، صرف اسٹیبلشمنٹ کے گھوڑے پر سوار ہو کر اقتدار میں آئے؟ ایسا اسی لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیے، ان کے کارکنان لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح 2018 میں اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو لایا تھا، اسی طرح اب یہ ہمیں لا رہے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اور ہمارے کیسز ختم ہو رہے ہیں، اور دیکھیے ہمیں پروٹوکول مل رہا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی یہ دیکھتی ہے کہ 2018 میں اس نے جو کچھ کیا اس کا فائدہ ملک کو کیا ہوا اور خود اسٹیبلشمنٹ کو کتنا نقصان ہوا. تو کیا آنکھیں بند کر کے اسی راستے پر پھر یہ لوگ چلیں گے؟ میں نہیں سمجھتا ہوں. اس لیے آئندہ الیکشن میں کوئی ایک پارٹی بھی اکثریت کے ساتھ نہیں آئے گی. مختلف علاقوں میں مختلف لوگ کامیاب ہوں گے اور ایک مخلوط اور ایک کثیر الجماعت پارلیمنٹ ہوگی. یہ نواز شریف صاحب کو جس طرح پروٹوکول دیا گیا، جس طرح ان کے کیس معاف کیے گئے، آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ہمارے عدالتی نظام کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے؟ اور اگر پاکستان کے عدالتی نظام کو، احتسابی نظام کو، جمہوریت کو، پارلیمنٹ کو کی کوئی توقیر تھی پہلے، تو اس کی بڑی تذلیل ہوئی ہے اور پاکستان کے اندر اور باہر لوگوں کا پاکستان کے نظام کے اوپر، انصاف کے اوپر اعتماد اٹھ گیا ہے. کہ عدالتوں کے بارے میں بین الاقوامی جو سرویز ہیں وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے. ایک مسلمان ملک کا ہر چیز خراب ہو جائے لیکن کم از کم ان کی عدالتیں ٹھیک ہو. اور یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک ملک کفر کے ساتھ چل سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتا ہے. اب یہ شرم کی بات اس لیے ہے کہ مراعات لینے میں ہمارا یہ جو عدلیہ ہے وہ ٹاپ 10 میں شامل ہے ساری دنیا میں مراعات لینے میں، لیکن کارکردگی کے لحاظ سے وہ 129واں نمبر پر ہے. ابھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور باقی کچھ اداروں نے دوبارہ سروے کی ہے، ان کی جو رپورٹ آئی ہے وہ بھی بہت زیادہ افسوسناک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری عدالت کسی آدمی کو اب پارسا کہتا ہے اور صالح کہتا ہے اور ٹھیک ٹھاک کہتا ہے، لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے. اگر ہماری عدالت آج کسی آدمی کو مجرم کہتے ہیں، لوگ اس پر یقین نہیں رکھتے. اس لیے کہ ایک ہی کرسی ہے، ایک ہی فائل ہے، ایک ہی کتاب ہے. تو 2 سال پہلے ایک آدمی مجرم ہے، آج ہیرو ہے. 2 سال پہلے ایک آدمی ہیرو ہے، آج مجرم ہے. اب لوگوں کا ان عدالتی نظام پر اعتماد ختم ہو گیا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کے لیے کینسر سے زیادہ خطرناک چیز میں سمجھتا ہوں. تو عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی توسیع سمجھی جائے یا اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہو کر ہی یہ جدھر اسٹیبلشمنٹ ان کو موڑنا چاہتی ہے، اسٹیئرنگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، عدلیہ تو ایک ٹول ہے جو استعمال ہو رہا ہے. جماعت اسلامی سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا اور پاکستان کی ترقی اسی میں ہے، جمہوریت کی ترقی بھی اسی میں ہے کہ عدلیہ غیر جانبدار ہو، اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار ہو. یہ 3 ادارے اگر اپنے لیے عزت چاہتے ہیں اور اپنے امیج کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے کہ سب کے لیے ایک غیر جانبدار کردار ادا کرے، ایسا کردار جو نظر بھی آئے اور عام آدمی بھی کہیں. اب تو لوگ کسی ادارے پر اعتماد یقین نہیں رکھتے ہیں. ہر مجلس میں اب بیٹھے لوگ یہی کہتے ہیں یار سب اپنے مرضی کے مطابق چلتے ہیں، قانون انصاف آئین کے مطابق نہیں چلتے. پاکستان میں تو اس وقت سب سے زیادہ جو مظلوم چیز ہے پاکستان کا آئین ہے. عمران خان کی پاپولرٹی سارے سرویز
یہ بتاتے ہیں، اگر جاوید ہاشمی کا تازہ بیان دیکھ لیں، انٹرویو دیکھ لیں، جتنے بھی سروے دیکھ رہے ہیں، عوام کے اندر جو مقبولیت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، عمران خان کی ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کے خلاف 180 سے زیادہ مقدمات ہیں، وہ 6 مہینے کے قریب اب جیل میں ہیں، اور کوئی بھی کیس ایسا نہیں ہے جس میں کوئی اس میں جان ہو، لیکن پولیٹیکلی موٹیویٹڈ قسم کے کیسز ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یا یا پھر یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی انہوں نے کرپشن کی ہے، گناہ کیے ہیں، اور کیا وہ پاکستان کی سیاست میں مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی مقبولیت ان کی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ 10 سال ان کی حکومت رہی خیبر پختونخوا میں، 3 سال ان کی، 4 سال ان کی حکومت رہی وفاق میں، پنجاب میں ان کی حکومت تھی، کشمیر میں ان کی حکومت تھی، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی۔ لیکن ان تمام حکومتوں کی مجموعی کارکردگی کو آپ دیکھیں تو یہ ماضی کی حکومتوں کا ایک تسلسل تھا، ایک سٹیٹس کو ایز اٹ از انہوں نے رکھا۔ کوئی ایسا انقلابی کام، ریفارم، اپنے اعلانات پر عمل درآمد، اپنے منشور پر عمل درآمد، یہ چیز لوگوں کو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے 1 کروڑ نوکریاں نہیں دی، انہوں نے 50 لاکھ گھر نہیں بنا لے۔ یہ تو خیر بڑی بات ہے، اگر ایک تانا اور سکول پٹوار خانہ بھی ٹھیک کرتے تو آج ہم ان کی تعریف کرتے۔ لیکن اس کی پاپولرٹی کی بنیادی وجہ پی ڈی ایم کے 16 مہینوں کی خراب حکومت ہے، ان کی خراب کارکردگی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، مسلم لیگ بھی شامل ہے، جے یو آئی بھی شامل ہے۔ ہمیں بھی کہا گیا تھا لیکن ہم اس اتحاد کا حصہ نہیں بنے، ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے بعد بھی جو حکومتی کارکردگی ہے، اس کارکردگی نے ان کو پاپولر بنایا، ورنہ ان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کو آزادانہ ماحول میں رائے دیا جائے تو لوگ چینج چاہتے ہیں، تبدیلی چاہتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر، کارکردگی کی بنیاد پر۔ جماعت اسلامی کی طرف لوگوں کا رجوع ہے، خاص کر یوتھ ہماری طرف متوجہ ہیں، بہنیں ہماری طرف متوجہ ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ جو میڈیا بین الاقوامی ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی ریئلٹی اور اصل قیادت آ جائے، جو پاکستان کو پاکستان کی نظریے کے ساتھ چلایا جائے، جو پاکستان کو سود سے پاک کرے، جو کشمیر کے لیے آزادی کی جدوجہد کو نتیجہ خیز بنا لے، جو عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے انقلابی اقدامات کرے، جو غریب اور امیر کے درمیان جو فرق ہے اس کو ختم کرے، جو کرپشن کو ختم کرے۔ آج بھی اگر ہمارے ملک میں 5,000 ارب سے زیادہ کرپشن ہر سال ہوتی ہے، آپ کا سٹیل مل تباہ ہو گیا، آپ کا پی اے تب بیٹھ گیا، آپ کا وابڈا تباہ ہو گیا، آپ کا پی آئی اے کو آپ دیکھیں تو یہ تمام ادارے جو تباہ ہو گئے، یہ کسی ایک حکومت نے نہیں، ان تمام تینوں حکومتوں کی یہی کارکردگی ہے۔ آج اگر صحیح، آپ کی قوم کے ہر کسی کا آدمی پر، میرے بات سنیں، یعنی ہر آدمی اگر آج 3.25 لاکھ روپے مقروض ہے اور 80,000 ارب سے زیادہ قرضہ ہے، اگر آج ہمارے 102 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہے، ہر 5واں آدمی گندا پانی پینے پر مجبور ہے، روزانہ 345 لوگ یرقان کی بیماری سے مر جاتے ہیں، تو یہ ان تینوں پارٹیوں کی کارکردگی ہے۔ اس لیے میرا ملک اور میری قوم کو اب ایک انقلاب کی ضرورت ہے۔ یہ انقلاب، یہ تبدیلی، یہ مثبت پاکستان، روشن، کلین، گرین، کرپشن فری پاکستان، صحیح، یہ صرف آپ کو جماعت اسلامی دے سکتی ہے۔ یہ تو آئیڈیل سچویشن ہے، لیکن یہ بتائیے گا کہ میری خبر یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے ساتھ پی ٹی آئی کے انتخابی اتحاد کی خبریں گردش کر رہی ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے، تمام سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے رہتے ہیں، گپ شپ لگاتے رہتے ہیں، ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، حالات ڈسکس کرتے رہیں، لیکن اب تک کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی ہے کہ آپ کو یہ بتایا جا سکے ہاں یہ کچھ ہو رہا ہے اور یہ کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ باقی ایک سیاسی ماحول میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیلو ہیلو کرنا، رابطے رکھنا، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے۔ لیکن ماضی میں آپ تحریک انصاف میں
خیبر پختون میں حصے دار تھے، آپ سینئر منسٹر تھے، وزیر خزانہ تھے خیبر پختونخوا کے، جب میرے پروگرام میں برمنگھم میں آپ آئے تھے تو اس وقت تو اتحاد بڑا کامیابی سے چل رہا تھا، پھر بیچ میں کیا ہوا؟ پھر اگر میں یہ بھی سوال کر دوں کہ کراچی میں آپ کا ایک الائنس وہاں پر موجود ہے آلریڈی، لیکن بیچ میں یہی ہوا کہ ایک مخلوط حکومت میں ہم ضرور شامل تھے، اس لیے کہ 2014 کے الیکشن کے بعد ایک 14 نکاتی معاہدے پر پی ٹی آئی اور ہم ایک حکومت میں شامل تھے، لیکن بعد میں الیکشن جب آیا تو پی ٹی آئی کا موقف یہی تھا کہ ایک مذہبی اور دینی جماعت سے ہمارے لیے اتحاد کرنا مشکل ہے، بین الاقوامی سچویشن ہے اور بین الاقوامی صورتحال ایسا ہے کہ پی ٹی آئی ایک اور قسم کی جماعت ہے، جماعت اسلامی ایک اور قسم کی جماعت ہے، لہذا ہم الیکشن میں ساتھ نہیں گئے اور جماعت اسلامی نے پھر متحدہ مجلس عمل کا حصہ بن گئی، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے وزراء کی کارکردگی تھی، خود عمران خان صاحب جلسوں میں کہتے تھے کہ تبدیلی اگر دیکھنا چاہتے ہو تو جماعت اسلامی کی یہی منسٹر ہے، اور انہی کی کارکردگی کی بنیاد پر خیبر پختونخوا کی حکومت کو کچھ باقی حکومتوں سے کوئی وہ ایڈوانسمنٹ اور ایک ایج ملی تھی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تو خود پی ٹی آئی گو کے شکار ہے کہ کیا کرنے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس لیے جماعت اسلامی اپنے جھنڈے، اپنے نشان اور اپنے انقلابی منشور کے ساتھ عوام میں جا رہی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے اتحاد نہیں کیا گیا یا کوئی ایسی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ اس کی تصدیق بھی نہیں کر رہے ہیں، تردید بھی نہیں کر رہے ہیں آپ کی گفتگو سے مجھے لگتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا ووٹر ہے سراج الحق صاحب جو آپ کے مقصد آ سکتا ہے، آپ کا بھی منشور اور پی ٹی آئی چونکہ اس وقت زیر عتاب ہے، وہ ووٹر آپ اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے، تو ظاہر ہے ان کو بھی ووٹر کو بھی ایک سپیس تو چاہیے، تو اگر آپ کے ساتھ اتحاد ہو جائے، جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد ہو جائے تو اتنا بڑا ووٹر آپ کو مل جائے گا، اور 19-20 کا ہی فرق ہے، چونکہ وہ بھی مدینہ کی ریاست عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بنانا چاہتے ہیں، ملک میں ریفارمز لانا چاہتے ہیں، پھر ایسی ایک جماعت ہے جو مختلف ایسے لوگوں کی طبقات کی نمائندگی کرتی ہے جس کا سیاست سے پہلے کوئی عمل دخل نہیں تھا، ان لائکلی دو جو پہلے جماعتیں نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، تو آپ کوشش حتی المقدور کریں گے یا کہیں کوشش ہو رہی ہے اور اس میں کچھ رکاوٹیں ہیں؟ رائے صاحب میرا اور آپ کا ٹائم مکمل ہو گیا، کچھ آئندہ کے لیے رکھیں۔ بہرحال یہ بتا دیں کہ ہر جو پارٹی ہے اقتدار میں آنے کے لیے ہماری اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی طرف کیوں دیکھتی ہے اور پھر نکالا جاتا ہے، اب تو لایا جاتا ہے، پہلے وہ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا، تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں لایا ہے، مجھے کیوں لایا ہے، تو یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہی کہہ دوں کہ اس کو اس کے نکالا جاتا ہے کہ انہی نے ان کو لایا ہے، پیپلز پارٹی کو انہوں نے لایا تھا، مسلم لیگ کو انہوں نے لایا تھا، پی ٹی آئی کو انہوں نے لایا تھا، تو ظاہر ہے جو چیز آپ اپنے سر پر رکھے اس کے اتارنے کا بھی وہ حق رکھتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ کبھی اٹھاتے ہیں، کبھی بٹھاتے ہیں، کبھی لٹاتے ہیں، پھر وہ سوال کرتے ہیں کہ مجھے کیوں لٹایا گیا، کیوں بٹھایا گیا، تو کہتے ہیں کہ بگاڑ کر ابار کر مٹائے جا، اور میں تیرا چراغ ہوں جلائے جا بجھائے جا، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی جماعتیں ان کے کندھوں کی بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں تو پھر یہی سوال نہیں ہوں گے کہ مجھے کیوں نکالا گیا اور یا مجھے کیوں بٹھایا گیا۔ میرے آخری سوال کا ڈائریکٹ تعلق جماعت اسلامی سے ہے، اور وہ ہے جماعت اسلامی سٹیک ہولڈر ہے افغان جہاد میں، پھر طالبان کے ساتھ جس طرح مل کر امریکہ کے بارے میں جماعت اسلامی کا اس کے خلاف ایک سٹانس رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ حکومت پاکستان طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہی ہے؟ کیا یہ امریکن دباؤ ہے یا ہماری پالیسی کا، فارن پالیسی کا حصہ ہے، یا ہماری بزدلی ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں؟ اگر ساتھ میں یہ بھی جواب دے رہے ہیں کہ جو پاکستان سے طالبان نہ افغانی جو افغانستان واپس بھیج رہے ہیں، بھیجا جا رہا ہے ان کو، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ان کی جائیدادیں یہاں رہ رہی ہیں، اس سے ہمیں کتنا نقصان ہوگا؟
रईस साहब, मैं आपके साथ एक और प्रोग्राम का वादा करता हूँ। इस वक्त सामने लोग बैठे हैं और चलो एक ठीक और है। मीटिंग मेरी शुरू हुई है, तो मैं एक और प्रोग्राम का वादा करता हूँ आपके साथ। मैं आपकी मोहब्बतों का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत सवाल बहुत मुझे शुक्रिया। याद रहेगा, आइंदा इंशाल्लाह इसका मैं एक जवाब भी दूंगा। आप मजीद भी सवाल बना लें इंशाल्लाह, लेकिन इस वक्त मैं इसी पर इक्तफा करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला आपको और आपके पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की खैर करे। अस्सलामु अलैकुम बहुत व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।